बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पीटीआई इलेक्शन चाहती है और वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन से भागना तो पहले से बातें थी, लेकिन जैसे ही असेंबली तहलील होने की बात हुई और उसके बाद ये सामने आया कि जी पंजाब में एक बड़ी सियासी हलचल नजर आई, जिसका जिक्र हम पहले प्रोग्राम्स में करते रहे हैं। उसके बाद अभी चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट भी लेना पड़ेगा, लेकिन हकीकत उस वक्त सामने आती है जब इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं और अचानक से वफाकी हुकूमत ने उसके हवाले से पीछे हट गई कि वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं कर सकेंगे। क्या ये कोई वाकई इमरान खान की सच बात है कि पीटीआई जो है उसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है, जबकि पीडीएम में तमाम जमातों की मकबूलियत कम हो रही है? इसी तरह से अगर बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में अगर खटाई में पड़ सकते हैं, तो क्या कराची का मामला भी आगे जा सकता है? मईशत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन हुक्मरान है कि अपनी इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं और इस इक़्तिदार की जंग में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल नहायत खराब है, लेकिन किसी को फिक्र है तो सिर्फ इक़्तिदार की फिक्र है। किसी को ना पाकिस्तान में यहाँ मौजूद अवाम की फिक्र है, ना उनकी तालीम की फिक्र है, ना रोजगार की फिक्र है, और ना ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कोई नरमी करने का कुछ सोच रहा है। आज कराची और पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो हैं वो परेशान हैं। उनके लिए बहुत से दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, बहुत सी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं। ऐसे भी बहुत से इदारे हैं जो अपने एम्प्लॉयज को दे तो रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन जो है वो 50% हो गई है। उन लोगों से तो ये नहीं पूछा जाता कि आप अपनी फैक्ट्रीज को कैसे चला रहे हैं, आप किस तरह से इन बुरे हालात में अपने पूरे एम्प्लॉयज के खानदानों को चला रहे हैं। काश उन लोगों से ही पूछ लिया जाता तो शायद मेरे मुल्क के पाकिस्तान की मईशत की बेहतर सूरत हाल होती। लेकिन हमारा तो मसला ये है कि हम अगर मईशत का सरदार बना के किसी को लाते हैं तो वो हमारा ही आस पास का कोई जानने वाला होता है और उसी को हम कहते हैं ये मईशत का चैंपियन है। नहीं जनाब, इस तरह से पाकिस्तान नहीं चलेगा और इस तरह से कोई मुल्क नहीं चल सकता जब तक कि आप काबिल लोगों को ना बिठाएं। मेरे मुल्क में ऐसे काबिल लोग भी मौजूद हैं जो मुल्क को चला सकते हैं, इसकी मईशत को सुधार सकते हैं, लेकिन पहले सियासतदान तो अपना किबला सही कर लें, उसके बाद सारी चीजें होंगी। तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजीम अनवर साहब, आप का ताल्लुक जमात इस्लामी से भी है और एक बेहतरीन तजियाकार भी हैं। सर, न्यूट्रल है कि हम जब बात करते हैं तो इसलिए मैंने जमात इस्लामी का भी तारुफ करवाया, साथ साथ ये भी कि तजिया भी इनका बहुत अच्छा होता है। अदील अहमद MPA PTI ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे। अजीम, आपकी तरफ आएंगे। क्या इलेक्शन की क्या सूरत हाल है? क्या आप समझते हैं, पहले तो इस बात पे हम बहस कर लेते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए? इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, ठीक है, तमाम मसाइल का हल सिर्फ ये है कि इलेक्शन करवा लो, बाकी सब बातें बाद में देखी जाएंगी। सना, सबसे पहले तो देखें पाकिस्तान के अंदर जो स्टेटस को है, तो वो एक नहीं दो पाकिस्तान हम देखते हैं। एक तरफ तो अशराफिया का पाकिस्तान है जो कभी लोटों की सूरत में, नोटों की सूरत में और बूटों की सूरत में हमें नजर आता है। तो कभी लोटों की हुकूमत रही पाकिस्तान में, कभी बूटों की हुकूमत रही, और इसी तरह से कभी जो है वो जो अशराफिया है उनकी हुकूमत रही। और दूसरी तरफ जो है बेचारा गरीब आवाम है, गरीब आदमी है, उसके लिए कोई और कवानीन है, उसके लिए जो मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, वो उसी तरीके से भुगतता है। अशराफिया अपना इलाज बाहर भी जाके करवा सकती है, पाकिस्तान मुल्क से बेहतरीन मुल्क में बेहतरीन अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं वो, उनके बच्चे। उसके लिए जो है अदलो इंसाफ का, उसके लिए अदालतें रात के 12 बजे भी खुल जाती हैं, लेकिन आज गरीब आदमी का ये हाल है कि वो उसके लिए दिन 12 बजे भी उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो आज जो भी PDM की जमातें हैं, चाहे और या फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दोनों ही एक ही तस्वीर के दो रुख हैं और ये स्टेटस को की ही पॉलिटिक्स करते हैं। आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या फिर PDM की हुकूमत हो, गरीब इंसान, गरीब आवाम के लिए कहाँ पे इंसाफ की बात होती है, गरीब आवाम के लिए कहाँ तालीम की बात होती है, गरीब आवाम की सेहत की बात कहाँ होती है। तो इनका एजेंडा सिर्फ इलेक्शन और इक़्तिदार है कि किसी तरीके से चाहे वो PTI इक़्तिदार हासिल करे या किसी जो PDM की जमातें हैं जो पहले मुल्क को मतलब 75 सालों से हम देख रहे हैं, कभी बूटों की हुकूमत और कभी स्टेटस को की सूरत में इन जो नर्सरी में, बूटों की नर्सरी में पलने वाले इन सियासतदानों की हुकूमत। तो अवाम के लिए मुझे बताएं कौन सा ऐसा दौर है कि जहां ठीक है, कोई दौर ऐसा नहीं है। और इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसमें चले जमात इस्लामी के हवाले से बात करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, आपका जो इदारा है अल खिदमत फाउंडेशन का, आप लोग पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपने फलाह बहबूद के लिए काम कर लिया और जो चीज़ें सामने भी इतनी नहीं आती इतना जितना आप लोग काम कर रहे हैं,
پھر اگر یہ فلاح اور بہبود کا ہی سوال ہے اور عوام کو ڈائریکٹلی ریلیف مل رہا ہے تو آپ کو ووٹس کیوں نہیں ملتے؟ دیکھیں بات جو ہے نا وہ میں نے کہا نا کہ جو پاکستان پر جو طبقہ مسلط رہا ہے اور جس طرح سے ہمارا پورا ایک نظام ہے. اب میں آپ کو بات کروں 18ویں ترمیم مطلب بظاہر تو کتنی خوبصورت چیز ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے نیچے صوبوں میں اس کی NFC ایوارڈ کے ذریعے جو اپنا 58% جو آپ کا ملک کا جتنا بھی ریونیو ہے اس کو کس طریقے سے ڈیوالو کرتے ہیں. لیکن آپ اس سسٹم کے اندر مجھے بتائیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ نے دیکھ لیا جو بلدیاتی اداروں کا ہمارے حال رہا ہے. کراچی میں بلدیاتی حقوق کے حوالے سے 10 سالوں سے جماعت اسلامی یہ جنگ لڑ رہی ہے کہ کراچی کو بنیادی بلدیاتی حقوق دیے جائیں. اسی طرح سے دیگر تمام پاکستان کے جتنے بھی گراس روٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول کو امپاور کریں. اور جو NFC ایوارڈ جو 18ویں ترمیم کی صورت میں زرداری صاحب جو بازیگر کہلاتے ہیں سیاست کے, انہوں نے آگے کا منظرنامہ دیکھتے ہوئے انہوں نے سندھ پر کس طریقے سے اپنی حکمرانی قائم رکھنی ہے اس پر وہ قابض ہو کر تو بیٹھ گئے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ نیچے ڈیوالو ہوا؟ تو جماعت اسلامی اس چیز پر بلیف رکھتی ہے کہ اگر جماعت اسلامی کو موقع ملتا ہے تو یہ گراس روٹ لیول پہ ڈیوالو ہوں گی چیزیں. اور جب آپ ڈسٹرکٹ کو امپاور کریں گے, ہیلتھ کی جو ساری مینجمنٹ ہے جب وہ ڈسٹرکٹ کرے گا, اسی طرح ایجوکیشن کی تعلیم کی مینجمنٹ ڈسٹرکٹ کرے گا, اسی طرح انفراسٹرکچر کی مینجمنٹ ڈسٹرکٹ کرے گا. آپ کا پانی کا مسئلہ ہے تو لوگوں کو پانی بھی ملے گا, لوگوں کی سڑکیں بھی تعمیر ہوں گی, نعمت اللہ خان کے دور میں کالج بھی تعمیر ہوگا. آپ لوگوں نے کراچی میں, ٹھیک ہے صرف کراچی کی بات کرتے ہیں, KP کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں, KP پہ آپ کی بڑی پارٹی رہی ہے اور آپ لوگوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. کراچی کی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر آپ کا کام تھا, نعمت اللہ خان صاحب کام کر گئے جس پہ دوسروں نے چلیں تختیاں لگا دی. نعمت اللہ خان صاحب کے پہلے جو ہے فاروق ستار صاحب کہتے ہیں میرے کام نے جو انہوں نے نعمت اللہ خان صاحب نے کہے. اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں میں نے کام کیا ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں جی نہیں وہ نعمت اللہ خان صاحب کے کام تھے جس نے بھی کیا. آپ نے کہا کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کے کام اس وقت کیے تھے, پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کا ووٹ بینک یہ مجھے مشرف صاحب اور جو MKM کا رومانس تھا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے مشرف صاحب نے, اور اب تو یہ باتیں مطلب منظر عام پر بھی آ گئی ہیں کہ کس طریقے سے جو الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشنز تھی کہ آپ نے کراچی میں آنکھیں بند رکھنی ہے, اور اس کے نتیجے میں اس آنکھیں بند رکھنے کے نتیجے میں ورنہ نعمت اللہ صاحب بالکل ہم اس بات پہ بالکل ہمارا اعتماد ہے کہ نعمت اللہ صاحب ریپیٹ ہوتے اور نیکسٹ میئر بھی بنتے اس شہر کے. لیکن اس کے نتیجے میں جو ان کو فری ہینڈ دیا گیا اور کراچی کے اندر جو سیاست ہے, میں نہیں جانا چاہتا اس طرف, لیکن آپ خود ہی جو ہم نے امان کی صورت حال تھی کہ کوئی پارٹی آواز تک نہیں اٹھا سکتی تھی. یعنی خان صاحب کو بھی کراچی میں جلسہ کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے وہ اجازت لینی پڑتی تھی, اگر اجازت ملی تو انہوں نے جلسہ کر پائے ورنہ اس کے نتیجے میں وہ جلسہ بھی نہیں کر پاتے تھے. تو جماعت اسلامی واز دا اونلی پارٹی ایٹ دیٹ پوائنٹ ایز ویل کہ جو کراچی کے حقوق کی بات کرتی تھی. لیکن میڈیا بھی اس طریقے سے مفلوج ہوا تھا اس وقت کہ میڈیا بھی, آپ خود جو ہے اگر اس وقت آپ اس کا حصہ تھیں تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پورا ایک کراچی میں جو MKM نے کس طریقے کی مینجمنٹ کی ہوئی تھی. کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا, کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, کوئی اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا تھا, جلسے نہیں کر سکتی تھی. لیکن جماعت اسلامی جو کر سکتی تھی اس وقت گو کہ اس کی آواز کو پوری طریقے سے دبایا گیا اور کر رہی تھی. اور جماعت اسلامی تو دیکھیں 75 سالوں سے جہاں سیاست میں تھوڑا بہت موقع ملا تو جماعت اسلامی نے ڈیلیور کیا. آپ نے KPK کی بات کی تو KPK کے اندر سراج صاحب جو ہے وہ وہاں کے جو منسٹر آف فائنانس رہے, تو سراج صاحب واز دا اونلی منسٹر کے جنہوں نے بغیر خسارے والا بجٹ بنا کے بھی دکھایا. مطلب یہ کوئی مت تو نہیں ہے جس طرح سے ہمیں جو اکنامسٹ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ بغیر خسارے اور قرضوں کے نہیں بن سکتا, تو ہم نے بنا کے بھی دکھایا. اور آج جو ہے وہ 900 ارب روپے جو ہے KPK گورنمنٹ پہ قرضہ ہے. تو آپ لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے اور میڈیا کو بھی میں سمجھتا ہوں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. جو میرٹ والی پولیٹکس ہے ان کو بتانا چاہیے, کمپیریٹیو انالیسس سراج الحق صاحب کا بھی کرنا چاہیے کہ وہ بھی ایک فائنانس منسٹر تھے. آپ کی سیٹیں کیوں KP سے کم ہوتی ہیں؟ اگر آپ نے اتنا اچھا کام کیا تھا تو KP میں آپ کی سیٹیں کیوں کم ہوئی ہیں؟ دیکھیں پورے پاکستان میں جس طریقے کی سیاست ہوئی اور جس طریقے سے 2018 کے انتخابات ہوئے, میں اس پہ مطلب بعد میں تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا, لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی دیکھتی ہے PTI کی حکومت. تو کس طریقے سے ان کو مطلب فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اکاموڈیٹ کیا گیا, ہر جگہ اکاموڈیٹ کیا گیا. اگر یہ سسٹم چلتا رہے ڈیموکریٹک پروسیس, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پٹری پر چل پڑا تھا. اگر ہم 2008 کے انتخابات دیکھیں اور اس کے بعد 2013 کے انتخابات دیکھیں تو وہ 5 سال انہوں نے پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے پورے کیے. اس کے اگلے 5 سال نواز شریف کی گورنمنٹ پورے کرنے جا رہی تھی, لیکن پھر اس پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ضرب لگائی. اس کے نتیجے میں خان صاحب کا ایک تجربہ کیا گیا. گورنمنٹ تو رہی نا, مطلب نواز شریف صاحب کا ہے, لیکن ان کی گورنمنٹ تو پھر بھی رہی تھی. میں یہ آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں, 2018 بھی چلا گیا, ابھی آپ کی پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا الیکشنز ہونا ٹھیک ہے ابھی قبل از وقت, یا آپ سمجھتے ہیں نہیں جناب یہ PDM جیسے چل رہی ہے, خان صاحب والا جو دور تھا اس کو پورا 5 سال کمپلیٹ کرو,
اس کے بعد اس اسمبلی کو ڈیزالو ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ہم عدل و انصاف کے نظام کی بات کرتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم غریب کی، ہم جو ہے ایگریکلچر ریفارم کی بات کرتے ہیں، اور ہم جو ہے پاکستان کو جو ہماری جتنی، دیکھیں آپ کا جتنا بجٹ ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں نا، تو ہم اس کی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چہرہ تبدیل اگر ہو بھی جائے تو اس سے پاکستان کی جو اسٹیٹس کو والی پالیٹکس ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن بالکل ہونے چاہیے، اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے الیکشن جو ہوئے تھے، جو پی ڈی ایم جو تحریک لے کر آئی تھی عدم اعتماد کی، وہ غلط تھا. ان کو پورا کرنے کا انہوں نے اپنی ماضی کی جو ہے اس سے سبق نہیں سیکھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس حکومت کو گرا کر ایک غلطی کی، اور اس کے نتیجے میں آج دیکھیں وہ طوق ان کے سروں پر سوار ہے. اور اس کے نتیجے میں جو خان صاحب کو دوبارہ ایک مقبول، جو کہ اپنی ہی پرفارمنس کے تلے میں سمجھتا ہوں دب جاتے، کیونکہ وہ پاکستان میں کوئی ڈیلیور نہیں کر پائے تھے، کچھ نہیں ڈیلیور کر پائے. سب سے زیادہ قرضہ انہوں نے لیا تھا، ٹھیک ہے نا، ایسی اکنامک پالیسیز بنا کر گئے کہ اس کا خمیازہ یہ نہیں ہم کئی عرصوں تک بھگتیں گے. جو قرضے انہوں نے لیے ہیں اور جس طرح کی معاشی پالیسی انہوں نے بنائی ہے، اور جس طریقے سے جہاں پہ انہوں نے صرف اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کی، پیٹرولیم کی قیمتیں برقرار رکھی ہیں. آئی ایم ایف سے انہوں نے ہی معاہدہ کیا تھا نا، ان کو کسی نے کہا تو نہیں، ان کو کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کیا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کی طرف جاتے، لیکن جب آپ آئی ایم ایف کی طرف چلے گئے، آپ نے ایک ریاستی معاہدہ کہانی کیا. کہتے جی جی ڈی پی گروتھ سب سے زیادہ تھی، معیشت ترقی کر رہی تھی، کچھ عرصے میں تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، اور عمران خان صاحب کی حکومت میں پھر بھی سکون تھا. تو وہ تو ہم بھی کچھ دیکھ رہے ہیں نا اس قسم کی صورتحال. مہنگائی 8 مہینے میں جو چیز ہوئی ہے کہ امیر بھی پریشان ہے، غریب تو بالکل ہی کھانے کے اس کے ساتھ مسائل ہو گئے، بچے کو پڑھا نہیں پا رہا، بچے کی دینے اسکول کی دینے کی فیسیں نہیں رہی ہیں. اس کے بعد 8 مہینے میں تو بڑے برے حالات ہو گئے. تو پھر ایک عام آدمی تو یہی سمجھے گا نا کہ خان صاحب کے دور میں بہت اچھا کام ہوا تھا اور وہ ٹھیک لے کے چل رہے تھے. نہیں دیکھیں، یہ ایک سائیکل ہے، یہ چلتا چلا آ رہا ہے، مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے. خان صاحب سے پہلے جو ہے اس دور میں مہنگائی بڑھ رہی تھی، خان صاحب کے دور میں اور بڑھی، پھر خان صاحب کے جانے کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس دور میں مہنگائی اور بڑھی. تو ہم مقروض ہوتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے فیصلے آئی ایم ایف کرتے ہیں، ہمارے فیصلے ہم خود نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف، آئی ایم ایف کی غلامی کو ہم نے قبول کیا. میں نے کہا نا پاکستان کے اندر اسٹیٹس کو کی پالیٹکس ہے، اور جب تک انقلابی اقدامات جو جماعت اسلامی جس عدل و انصاف کے نظام کی بات کرتی ہے، ایک ساورن گورنمنٹ کی بات کرتی ہے، غریبوں کی بات کرتی ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے صرف جو ہے 10 گروپس کو، پاکستان کے 10 گروپس کو 1% جو ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر 50 ارب روپے کا قرضہ دیا. وہ 10 گروپ کون تھے؟ وہ لیڈ گروپ تھے سارے، اپنوں کو انہوں نے بانٹنے کے لیے، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو ان کے الیکشن پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے 50 ارب روپے کا. آپ وہی قرضہ اگر ایسے آج آپ کو قرضہ جو لینا پڑتا ہے 16% یا 18% انٹرسٹ ریٹ پہ گورنمنٹ بارو کرتی ہے، اور آپ 1% پہ جو ہے وہ صرف پاکستان کے چند لیڈس کو جو ہے آپ نے بانٹنے کے لیے وہ قرضہ دیا. تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ اگر یہی پیسہ اگر آپ ایس ایم ایز کو دے دیتے، اور آپ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی طریقے سے آئی ٹی پروموشن کے حوالے سے، آئی ٹی انیبلڈ سروسز کے حوالے سے، ہماری یوتھ کو آئی ٹی ایجوکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے یہ 50 ارب روپے وہاں انویسٹ کر دیتے، تو آج ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ کچھ نہ کچھ بڑھ جاتی. آج دنیا کا سمجھ لیں کہ جو انڈیا ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ کی، جس کی سب سے بڑی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے. آج بنگلہ دیش جو ہے اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کہاں جا چکی ہے؟ ہم اب تک جو ہے وہ 27 بلین پہ کھڑے ہیں، وہ 55 بلین سے اوپر کراس کر چکے ہیں. تو آپ اس صورتحال میں دیکھیں نا، تو آپ جب غلط فیصلے کریں گے، غلط معاشی فیصلے کریں گے، اور وہی اس تصویر کا غلط معاشی فیصلے سیاستدان کر رہے ہیں. آپ کا ایسے ہی کہنا ہے، بوتوں والوں نے بھی غلط فیصلے کیے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور ہے، عدلیہ بھی بیچ میں آ گئی ہے، تمام ادارے. اس کی وجہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس سے کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ آپ لوگوں کا ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، جو ساتھ دیتے ہیں تو حکومت آتی ہے. ٹھیک ہے جناب. عوام، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ دے رہی ہے؟ اگر یہ بات ہو رہی ہے جی ابھی ادارے بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں اور جو ہو گئے الیکشنز جو ہیں فیئر ہونے والے ہیں، جو ہمیں صورتحال نظر بھی آ رہی ہے اس وقت، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک مضبوط ہوگا؟ دیکھیں، ہم جماعت اسلامی تو اول دن سے اس چیز کی کوشش کر رہی ہے، اور جو 70 کے انتخابات پاکستان کے اندر ہوئے اور جس طریقے سے پاکستان ٹوٹا، تو اس 70 کے انتخابات میں جماعت اسلامی جو وہ واحد پارٹی تھی جس کی نمائندگی ایسٹ پاکستان کے اندر بھی موجود تھی، جو حالیہ بنگلہ دیش ہے، اور ویسٹ پاکستان کے اندر بھی موجود تھی. اور وہی اس فیڈرل کی وفاق کی جماعت اس وقت صرف جماعت اسلامی تھی، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی محدود تھی آپ کی ویسٹ پاکستان تک، اور اسی طرح سے وہاں کی جو پارٹی تھی بنگلہ دیش کی پارٹی، وہ ایسٹ پاکستان تک محدود تھی. تو جماعت اسلامی وہ واز دا وننگ پارٹی ایٹ دیٹ پوائنٹ. جماعت اسلامی کا راستہ وہیں سے روکا گیا. جماعت اسلامی کی جو مقبولیت تھی اس وقت 70 کی دہائی میں،
آپ کسی بھی تجزیہ نگار سے پوچھ سکتے ہیں، یہ خود جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے تجزیہ کار انہوں نے خود آ کے ایڈمٹ کیا کہ جماعت اسلامی کو جو ہے نا باقاعدہ اس کا راستہ روکا گیا، اس کے نتیجے میں دیکھیں پاکستان بھی ٹوٹا، اور پاکستان ٹوٹنے کے بعد آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں. تو تصویریں رخ بدلتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے مفادات کے لیے ان کا ایجنڈا اپنی جیبیں بھرنا ہے. پاکستان کی بیوروکریسی ہو، پاکستان کے ادارے ہوں. اچھا عظیم، لیکن سوال میرا ابھی بھی وہاں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہسٹری بتائی وہ بالکل ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ہسٹری کیا ہے، یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں. سوال آج کا ہے، ہر عروج کو زوال ہے. تو اگر ہر عروج کو زوال ہے تو جتنے ابھی سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں سب حکومتیں کر چکے ہیں، تو پھر آگے لوگ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سب کو آزمانے کے بعد آگے کون سا ایک راستہ ہے؟ اور جماعت اسلامی کے حوالے سے خاص طور پہ میں بات کروں گی کہ کیا اگر ایسا ہی ہے کہ ساتھ دینے والے نہیں دیں گے تو کیا ان کا ووٹ بینک آگے بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ان تمام موضوعات پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.